बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मुअज़्ज़म लॉ एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरा नाम उमर यासिर है और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुअज़्ज़म भट्ट एडवोकेट साहब। आज हमारा मौजू एक ही है और वो है 26वीं आइनी तरमीम जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गुज़श्ता रात मंजूर की और उसके बाद आज सदर मुमलिकत ने भी उस पर दस्तखत कर दिए हैं। इस आइनी तरमीम के तहत जो सबसे अहम नुक्ता है वो चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार में तब्दीली है। चीफ़ जस्टिस के तरीक़ेकार में तब्दीली करते हुए अब एक 3 जजेस का पैनल भेजा जाएगा जिस पे एक जज को मुंतखब करके सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बनाया जाएगा। इसके साथ साथ जो एक कमीशन बनाया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के अमल में शामिल होगा, उस पर भी हम बात करते हैं। भट्ट साहब बताइएगा, आखिरकार हुकूमत ने तरमीम कर ही ली जिसका इंतज़ार था और जो गुज़श्ता कई माह से ज़ेर इल्तवा थी। वारदात इसे कहिए जी कई माह से नहीं थी, जी थोड़े से माजी के दौरानिए में थी। इब्तदा इसकी ऐसे हुई थी कि तरमीम करने चले थे और लॉ मिनिस्टर ने कहा कि मेरे पास मुसव्विदा नहीं है। जी एक सवाल जिसका जवाब कोई भी अब रिकॉर्ड पे नहीं दे रहा, वो ये है कि आर्किटेक्ट कौन है इस डॉक्यूमेंट का। जी तो आपकी निगाह में पास हो गई होगी। हमें तो ये अंदाज़ा है कि ये मुत्तफ़िका नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने बाइकआउट किया मुखालफत की। और हर प्रोसेस में हिस्सा भी लिया जी और गार्ड भी किया, खान साहब तक रसाई भी हासिल की और डिक्लेयर कर दिया कि हम जो कुछ भी करते हैं, कर सकते हैं या करेंगे वो वही कुछ होगा जबकि फरमान इमरान खान का होगा तब। बाकी सेनेट में स्पीच हो गई, कौमी असम्बली में हो गई और जो हकाइक थे वो बयान कर दिए गए। तो इसे वारदात कहिए जिसके लिए अब हमारा अज़्म यह है कि इसे रिवर्स करवाना है। भट्ट साहब, पार्लियामेंट ने मंजूर की है और दोनों ऐवानों ने 2/3 अक्सरियत से 26वीं आइनी तरामीम को मंजूर किया है। आप इसको वारदात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातें सिवाय एक जमात के तहरीक इंसाफ के वो हमें मुत्तफ़िक नज़र आई हैं। तो पार्लियामेंट के ज़रिए आइन की तब्दीली या आइन में तरमीम, ये वारदात कैसे हो सकती है? बस ये वारदात इस तौर हो सकती है कि अगर आपने कायदे इख्तिलाफ की स्पीच कौमी असम्बली के ऐवान में सुनी है तो उन्होंने आपको बताया है कि एबडक्शन कैसी हुई है, हरासमेंट कैसी हुई है, वोट की कितनी कीमत मुकर्रर हुई है, किस तरीके से कौमी असम्बली में घुस के जो है इज़्ज़त और एहतराम जो है वो पामाल हुआ, किस तरीके से लोगों को एबडक्ट किया गया। ये सारी चीज़ें तो एक एक नाम लेके बयान कर दिया, यहाँ तक भी बयान कर दिया कि हमारे जो लीडर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ तक को मिसमार कर दिया है। भट्ट साहब ये बताएं, जब तहरीक इंसाफ के किसी रुकन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना सेनेट में ना कौमी असम्बली में, तो फिर हुकूमत ऐसा क्यों करेगी? किसी को उठाएगी, किसी पर दबाव डालेगी, किसी को अगवा करेगी? आपके सवाल पे मुझे हैरत है, अफसोस है, जी इसलिए कि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर पुलिस घुस के, रेंजर्स घुस के जिस तरीके से कौमी असम्बली के मेंबर्स को खींच के निकाला है, लिया है, हिरासत में टॉर्चर किया है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है। आप कैसे कहते हैं कि ये जो है नज़रअंदाज किया जा सकता है अमल? नहीं, वो आपकी बात बजा है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि कौमी असम्बली के अंदर लोग जो मुसल्लह अफराद हैं वो घुसे हैं, उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को वहाँ से उठाया है और पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किया, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि जब हुकूमत को इसकी ज़रूरत ही नहीं थी और हमने देख भी लिया सेनेट में और कौमी असम्बली में, तो फिर उनके वोट इस आइनी तरमीम से उनके उस वाक़े का ताल्लुक़ शायद नहीं है, क्योंकि उनके वोट ही की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कितने मज़ा का खेज बात है ना। जी आप हक़ाइक़ को दो छुपाने की दो अरकान, एक सेनेटर ज़रका साहिबा जो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और एक और सेनेटर साहब है, उनके बारे में एक प्रोपेगेंडा किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से और सोशल मीडिया पे उन्हें इंतहाई बदनाम किया गया। उन्हें
ان کی ٹرولنگ کی گئی، اور لیکن ہم نے دیکھا کہ وہی تحریک انصاف کے وہ دونوں اراکین اپنے کریکٹر پر قائم رہے، ان پہ تنقید کی گئی۔ اب ان سے تحریک انصاف کی قیادت کو اور ان کے کارکنوں کو اپنے ہی ان 2 سینیٹر سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ معافی اس بات سے پہلے، اس سوال سے پہلے اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ اسٹرینجرز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایوانوں پہ جن کے خلاف فارم 47 49 کے کیسز چل رہے ہیں اور عدالتیں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں؟ کیا اس بات پہ قوم کو معافی نہیں مانگنی چاہیے قوم سے کہ ہمارے سارے ہائی کورٹ کے ججز نے، اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز نے، ایون سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ہے کہ ہمارے کاموں میں مداخلت ہو رہی ہے؟ اس بات پہ معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ اس بات پہ معافی نہیں مانگنی چاہیے کہ جیتے ہوئے لوگوں کو ہرا دیا، ہرے ہوئے لوگوں کو جتوا دیا؟ اس بات پہ معافی نہیں مانگنی چاہیے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ خواتین کو نشستیں دو؟ تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز نے انتہائی کریکٹر کا مظاہرہ کیا۔ میں دوبارہ وہی بات کر رہا ہوں، اس ترمیم کے خلاف یا ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا تحریک انصاف کو اپنے ہی ان 2 سینیٹر سے معافی نہیں مانگنی چاہیے جن کی وہ بدنامی کرتے رہے، جن پر وہ الزامات لگاتے رہے؟ پہلی بات تحریک انصاف کی قیادت کو اپنے جنہوں نے کریکٹر کا مظاہرہ کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کی بات گھر میں طے ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے ریئلائز کر لیا کہ کس طریقے سے انہیں عوام جو ہے وہ کس انجام سے دوچار کرے گی، ان کی پوری نسل جواب دہ بن جائے گی۔ انہوں نے ریئلائز کیا، وہ بیک اگر وہ پیچھے ہو گئے اور انہوں نے اس عمل میں حصہ نہیں لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کامیاب پالیسی تھی، اور یہیں تک نہیں ہے۔ آپ کو اگر پتہ ہو تو سینٹ میں اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ سینٹ میں ہمارے جو لیڈر ہیں علی ظفر، انہوں نے باقاعدہ ڈاکومنٹ جمع کرایا اور اجلاس سے پہلے بتایا کہ ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، سارے ممبرز نے دستخط کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس امینڈمنٹ کو نہیں مانتے، اور اگر یہ بعد میں کوئی عمل ہوگا بھی تو وہ ہمارا نہیں ہوگا۔ تو وہ ڈاکومنٹ بھی انہوں نے جمع کرایا۔ کس طریقے سے ریزسٹنس، کس طریقے سے کٹیل کرنا ہے وہ ہم پارٹی کے طور پہ کر رہے ہیں۔ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے آپ کے اپنے سینیٹرز کو اگر سوشل میڈیا پہ انتہائی نازیبا قسم کی گالیاں دی ہیں تو وہ درست ہے، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں اس بات کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ اسی وجہ سے وہ لوگ واپس اس بات کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ سینسٹیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ محاسبہ صرف اور صرف ہمارے ایوان میں بیٹھے ہوئے قائد اختلاف نہیں کر رہے بلکہ پوری پاکستانی قوم کر رہی ہے، اور جیسا ذہن ہوتا ہے ویسا ری ایکشن ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سارے پروڈ نہیں، عام فالوورز بھی ہیں، سٹیزنز بھی ہیں، جذباتی بھی ہیں، وابستہ ہیں عمران خان کے ساتھ، وہ تمام لوگ اپنے اپنے انداز سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، تذلیل کسی کی بھی ہو سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ کہہ یہ رہا ہوں کہ اٹ واز ناٹ این آفیشیل رسپانس۔ آپ جس رسپانس کا ذکر کر رہے ہیں وہ آفیشیل نہیں ہے، وہ ورکرز کا ہے، وہ کارکنوں کا ہے، وہ پارٹی کے فالوورز کا ہے۔ جن پہ انہیں شک آیا انہوں نے اپنی اپنی احتیاطی تدابیر کی۔ الحمدللہ جو لوگ صادق رہے وہ زیادہ عزت اور احترام کے رہیں گے، حقدار رہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو اب ہم ججز کے طریقہ کار پہ بات کرتے ہیں، اب 3 ججز کا پینل جائے گا، اور جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر صاحب اور جناب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا پینل ممکنہ طور پہ آج یا کل میں چلا جائے گا۔ اب بتائیے گا کہ کیا امکان ہے؟ دیکھیے، ججز صاحبان تو قابل تعظیم ہیں، وہ اپنی جگہ پہ مقدم ہیں، وہ تو جو پروسیس ہوگا وہ اپنی جگہ پہ سائیکل لے گا، لیکن یہ کالا ناگ کس کو بولا، دانت کس کے توڑے، زہر کس کا نکالا؟ بلاول صاحب نے تو واضح کہہ دیا کہ عدالتوں سے میں کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں کی لیڈرشپ کالا ناگ پکارے، اپنی عدلیہ کے متعلق یہ بات کرے اور پھر کہ جمہوریت جو ہے وہ بےتنی ریونج ہے، ووٹ کا تقدس وہ عملاً پامال کر چکے، تو ایسی باتیں عدلیہ سے منسوب کرنا کیا بہتر ہے؟ ایک بات میں آپ کو بولوں، ہماری عدلیہ کو آزاد ہونا ہے۔ آپ انہیں تقسیم کر دیجئے، 1 کی بجائے آپ 3 کر دیجئے، 3 کی بجائے آپ 6 کر دیجئے، آپ آئینی عدالت بنا دیجئے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے جو ججز ہیں نا وہ کیسے آزاد ہوں گے اور ان کے کاموں میں مداخلت کیسے رکے گی؟ سوال تو تمام ملک کے ججوں نے یہ اٹھایا تھا، بارز نے یہ اٹھایا تھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں وہ ذکر کدھر ہے؟
جی اگین سینگ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں, آپ ایسے کام کریں ججوں کو, اب یہاں پہ بھی سنیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ عامر کے حوالے کر دیا جائے کہ تم ججوں کا انتخاب کرو. فرد واحد جب اپنی چوائس استعمال کرے گا تو وہ امریت ہی ہوئی نا. اب آپ کہتے ہیں 12 جج 12 ممبرز کریں گے. اب سنیں میری بات, بات یہ کہ 12 ممبرز میں آپ اپنے ممبر کچھ بھی بنا لیں, کوئی بھی ارینجمنٹ کر لیں. اگر آپ نے شفافیت رکھنی ہے تو آپ امریکہ کی طرح جوڈیشل ہیئرنگ دیں, سینیٹرز بیٹھیں, اسمبلی کے ممبرز بنے, جوڈیشل کمیٹی بنے, اور وہ پھر جس جج کو آپ نے لگانا ہے اسے اچھی بلا کے ایوان میں اسے اسکروٹینائز کریں, اس کا کراس ایگزامینیشن کریں, اس کا سوالات کریں, پھر ووٹ دے کے اکثریت کی بنیاد پہ جج کو مقرر کر کے کیا بھیجیں. سمجھتے ہیں بھٹ صاحب؟ وہ طریقہ ہے الیکٹڈ, اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں, آپ کانسٹیٹیوشن کے مطلب بات کر رہے ہیں. جی کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ الیکٹڈ. تو آپ ججز کو الیکٹ کروائیے نا, آپ ایوانوں میں لا کے کروائیے. تحریک انصاف نے یہ ترامیم تجویز نہیں دی. اگین بات یہ دیکھو, دینی آپ چاہیے لوگ تھی, آپ دینی چاہیے تھی, وہ انہیں جو تحریک چاہیے انصاف نے نہیں دی. دیکھو انہیں جو چاہیے وہ کر رہے ہیں. آپ ہمارے لیڈر کو بٹ صاحب آپ کی رائے ہے نہیں, رائے نہیں کہ ہے, بٹ ججوں کا طریقہ کار آپ بتا نہیں رہے ہیں, ہے. تو یہ تجویز آپ کی جماعت کو, اسی کمیٹی کو کسی موقع پہ دینی چاہیے تھی. پہلی بات تو یہی ہے کہ آرکیٹیکٹ کون ہے. جی ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آرکیٹیکٹ کیا کھیل کھیل رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ میں اس کے ساتھ ملے ہوئے لوگ کیسے چل رہے ہیں, یہ معاملہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے. تجویز تو دینی چاہیے تھی. اگین میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سا کام ہم نے کس وقت میں کرنا ہے. ہمیں کیا چاہیے تھا, وہ ہمارے لیول پہ کام ہے, ہم بہترین فیصلے کریں. اچھا یہ بتائیں سر کہ ممکنہ طور پہ یحییٰ افریدی صاحب اگر چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو کیا جسٹس منصور صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کیا استعفیٰ دے دیں گے؟ امکان یہی ہے کہ دے دیں گے. آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ جی دیکھیں وہ وائز ججز ہیں. جی جب جنرلز میں بھی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. جی ہمارے معزز ججز بیٹھے ہیں, وہ اپنے حساب سے دیکھیں گے. جی انہیں جو موضوع رہے گا, ان کا جو جوڈیشس کانشنس کہے گا, وہ عام لوگ نہیں ہوتے. جی اگر آپ ان کو اثر انداز نہ ہو جائیں, ہراس نہ کریں, تو وہ لوگ نیچے سے آئے ہوئے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آئین کی حفاظت کرنا ہمارا مقصد, اللہ کے آگے ہم نے جواب دہ ہونا ہے, قوم کے آگے ہم جواب دیں. جی ایسی باتیں نہ کریں. جی اب آپ نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر دی ہے, جی اب نیا کام آپ نے کر دیا, اب جب تک کہ یہ ریورس نہیں ہوگا اس پہ عمل درآمد کی بات آئے گی. جی اب جب عمل درآمد کی بات آئے گی تو آپ نے کہا کہ جی دانت ہم نے نکال دیے, توڑ دیے, زہر نکال دیا. تو جب زہر نکال دیا تو اس کا اثر پتہ ہے کیا ہوا؟ خواتین وہ جو یہ پارٹی کی ویلیڈیشن کا جو کیس تھا, وہ جو ہے آج موخر کی, جی ہم نہیں سن سکتے جائیں کانسٹیٹیوشن کورٹ میں. اس طریقے سے ہمیں ایک لا فیئر کا سامنا ہے, اور ہم کر رہے ہیں بردباری کے ساتھ. دیکھیں ہم جو ہے اس وقت تاریخ مرتب کر رہے ہیں پاکستان کے دفاع کی, جو ہمارا نصب العین ہے. شفاف پارلیمنٹ ہونی چاہیے, شفاف پارلیمنٹ نہیں ہے, اور شفاف الیکشن نہیں ہوئے. پورے دنیا میں کئی اعلیٰ ترین ممالک جو ہیں وہ انہوں نے آبزرورز بھیجے تھے, ان کی رپورٹس آ چکے ہیں, پروب کرنے کی بات انہوں نے کی ہے. تو ایسے الیکشن جب آپ کروائیں گے اور سٹرینجرز کو لا کے بٹھائیں گے تو قوم کا بھلا تو ہونا نہیں نا. بٹ صاحب یہ بتائیں, آپ نے بلاول صاحب کا حوالہ دیا, کالے ناگ, بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے, ان کو ایسی عدلیہ کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. لیکن ایک جج صاحب جو اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں, انہوں نے ایک لائیو نشریات میں اس پہ غلط ہو رہا ہوں کہ وہ لائیو تھی یا نہیں تھی, اپنے آپ کو کالے بھونڈ قرار دیا تھا. اور یہ نہیں کہ ہم ڈنگ مارتے ہیں, یہ بھی ان کے الفاظ تھے کہ کالے بھونڈ خود کو قرار دیا تھا. تو یہ پھر جہاں پہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے, وہاں پہ اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوئے انصاف کے علمبرداروں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. بٹ صاحب آگے بڑھتے ہیں, یہ بتائیں کہ یہ آئینی ترامیم کو اب مزید دائرہ عمل کیا ہے؟ دے دی آپ نے, ایک ایجادی بات کر لی, جی, اور وہ یک طرفہ تو ہو نہیں سکتی. جی جی آپ کو پتا ہوگا کس نے کہا. جی, جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا. تو آپ نے یہ سنا اور آپ نے یہ بتا دیا. جی, اب اس کی بھی یہ معاملہ تشریح طلب ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آخر میں سچ بولنا ہوگا. جی, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اتنے سال گزر چکے ہیں, عدلیہ کو آزاد ہونا ہوگا. جی,
انہوں نے تو نوٹ بھی اضافی لکھے ہیں. جی انہوں نے جمہوریت کی ریوائول کی بات بھی کی ہے, خان صاحب کے رہائی کی آبزرویشن بھی دی ہیں اور کیا بھی ہے. دیکھیں آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ جائیں. یہاں پہ ڈیم بھی بنے, یہاں پہ افتخار چودھری کے لیے پوری کی پوری پاکستانی قوم نکل آئی, اور آپ نے دیکھے اس کے اثرات. تو آپ یہ دیکھیں کہ تمام جن پارٹیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا, آج انہیں قبول کرنا چاہیے کہ یہ جو افتخار چودھری کے لیے جو انہوں نے آواز اٹھائی تھی وہ غلط تھی, اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے, اور اس کے وہ بھی ذمہ دار ہیں. بالکل درست. تو ایسی صورتحال میں دیکھیں آپ چیزوں کو جب آپ شفافیت میں دیں, ایک ہوتا ہے سیاست, ایک ہوتی ہے ادارہ جاتی ایکسرسائز. آپ سیاستدانوں کے برابر مت ٹھہرائیں یہ سرکاری ملازمین کو, وہ بھی اعلیٰ ترین لوگ ہیں, اپنے اپنے منصب پہ بیٹھے ہوئے پرسکرائب کام کر رہے ہیں. پولیٹیشین جو ہیں ان کا کام ہے معاملہ فہمی اور معاملات کو آگے لے کے جانا. اب مثال کے طور پہ دیکھیں, کیا پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان کے رول کے خلاف کوئی بات کی؟ نہیں کی. انگیج بھی ہوئے, ڈس انگیج بھی ہوئے, پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھایا. جب پولیٹیکل پروسیس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں نا, تو یہ قوم کی قسمت کے لیے اگر اچھی نیت سے کی جائے اس کے نتائج اچھے ہوتے ہیں. اپوزیشن کس لیے بناتے ہیں؟ اپوزیشن اس لیے بناتے ہیں کہ اپوزیشن کی نگاہ میں ایک غلط کام ہو رہا ہوتا ہے جس کے خلاف وہ آواز اٹھاتے ہیں. تو پی ٹی آئی آواز اٹھا رہی ہے. اب آپ کے بقول کہ جی وہاں پہ یہ ہو گیا اور صحیح طریقے سے ہو گیا, تو ہم اس کے خلاف اور بھی آواز اٹھائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ وہ آئینی طریقہ کار کے مطابق ریورس ہو جائے. تو یہ جس قوم میں ہوتا ہے نا, وہ اس قوم کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ ڈائلاگ جو ہے چل رہا ہے. پر صاحب ایک بالکل یہ درست ہے, یہ بھی جمہوریت کا ایک حسن ہے کہ اس میں اختلاف بھی ہے, اس میں اتفاق بھی ہے, اور ظاہر ہے تحریک انصاف کا یہ حق تھا کہ وہ آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دے یا نہ دے. بٹ صاحب کوئی تحریک کی بات بھی ابھی ہو رہی ہے, ایک تو خان کی رہائی کی تحریک ہے, دوسرا آئینی ترامیم کے خلاف بھی کوئی تحریک ہوگی. آج ہمارا ڈنر ہے لائرز کا پشاور ہائی کورٹ میں, جی, اور اس میں حامد خان بھی تشریف لا رہے ہیں. جی, اور اس سے پہلے کراچی میں کنونشن ہو گیا, پشاور میں ہو گیا, لاہور میں ہو گیا, اسلام آباد میں ہو گیا, اور اب جو ہے نئے حالات میں یہ پہلا ایک ایونٹ ہے جو ہونے جا رہا ہے, بلکہ شاید ابھی شروع ہونے کو ہوگا. تو بالکل یہ بات تو حامد خان نے کہی کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اسے ریورس کریں گے. جی, تو لہٰذا انٹینشن تو بالکل واضح ہے کہ اس کے لیے ہر وہ طریقہ جو آئین میں فراہم کیا گیا رول آف لاء کے لیے ضروری ہے, وہ یقینی طور پہ ہر اقدام کیا جائے گا. بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ نے ناظرین ہماری گفتگو سنی. ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اپنی راہ سے, اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اللہ نگہباں.